बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ और लाइव एट कैपिटल के साथ मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सेकंड जनरेशन वारफेयर के हवाले से। कल हमने बात की थी फर्स्ट जनरेशन वारफेयर के हवाले से, उससे पहले भी हमने बात की थी। तो ये जितने भी वारफेयर हैं इनको हमने डिस्कस कम्प्लीटली करना है ताकि ये चीज़ें हम सीख सकें। इसके अलावा हमने बात करनी है आज जो चीनी के हवाले से बात करनी है कि चीनी जो है नापैद हो चुकी है। रमज़ान बाज़ार तो लग चुके हैं लेकिन फिर भी चीनी नहीं मिल रही, इस हवाले से हमने बात करनी है। इसके अलावा हमने बात करनी है कि गुज़श्ता रोज़ जो शाहिद हक़ान अब्बासी साहब की तरफ से और असद कैसर साहब को आपस में जो जुमले हुए थे, तल्ख़ कलामी हुई थी, उस हवाले से हमने बात करनी है क्योंकि आज वो उन्होंने नोटिस दे दिया। और इसके अलावा हमने प्रोग्राम में जो बात करनी है वो जो होगी हमारे पास वारफेयर के हवाले से बात करनी है। तो इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं अहमद सगीर साहब। उनसे सारे मामलात के ऊपर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र अल्लाह। अच्छा सर, जैसे कि इंट्रो में आपने सुन लिया कि हमने बात जो करनी है सेकंड जनरेशन वारफेयर के हवाले से। तो सबसे पहला सवाल कि ये सेकंड जनरेशन वारफेयर है क्या और कब शुरू हुई, ज़रूरत क्यों महसूस हुई इसकी? देखिए, ये जो सेकंड जनरेशन वारफेयर है, ये टर्म जो है ये यूएस मिलिट्री ने क्रिएट की थी 1989 में। और बुनियादी तौर पे ये जो वारफेयर है ये जो टैक्टिक्स जो यूज़ होते हैं आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइफ़ल जब ईजाद हुई तो उसके बाद फिर जिस तरह के टैक्टिक्स वो यूज़ किए गए उसको लेके जो है वो सेकंड जनरेशन वारफेयर जो है उसको कहा जाता है। आपको पता है कि राइफ़ल की ईजाद के बाद ये है कि जो जंगी हथकंडे हैं उनमें काफ़ी तब्दीली आई थी और वो उसमें थोड़ी सी इनोवेशन भी आई। राइफ़ल इटसेल्फ उसकी हम डिटेल में जाएंगे कि राइफ़ल कब ईजाद हुई। बिल्कुल ये सवाल है मेरा। हाँ जी, चूँकि देखें जो मशीन गन है और उससे जो बराह रास्त तबाही की जाती है ये बाद में आई है। इससे पहले जो है वो राइफ़ल इन्वेंट होती है। राइफ़ल से पहले अगर हम जाएं तो जो सबसे पुराने जो हथियार थे जो कि एंशंट जो एरा है उसमें ऐसा नहीं कि जंग मतलब कि आप देख लें मंजनीकें होती थी। मंजनीक जो है ये बहुत पुराना पत्थर को उठा के जो है वो फेंका जाता था उसके साथ जो है, तो मंजनीकें होती थी दुश्मन की तरफ जो है। उसमें ये होता था कि बड़े अमूमी तौर पे जो है शहरों के इर्द गिर्द फसीलें बना ली जाती थी और जो फसीलें थीं उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता था। उस फसील को तोड़ने के लिए एक उसको मंजनीक कहा गया। एक उन्होंने एक लकड़ी का वो बनाया और वो पीछे लेके जाता था, उस पर पत्थर बांध देते थे, वो आता था, वो जोर से दरवाजे को लगता था पत्थर और उससे फिर वो दरवाज़ा जो है वो आस्ता आस्ता जो है टूट जाता था। अच्छा, उससे दीवारें तोड़ी जाती थी। फिर उससे उन्होंने भी मंजनीकें रखी होती थी दुश्मन ने जो है, तो वो ऊपर से वो फसील की जो दीवारें होती थी दीवारों के ऊपर से जो है वो पत्थर फेंकते थे नीचे ताकि उसकी थ्रो, मंजनीक का मतलब है वो इतनी थ्रो उसके पीछे वो बांधी होती थी, वो छोड़ते थे जब तो बहुत दूर तक वो जाते थे। जैसे आजकल गांव में देख लें तो गुलेल तो हाथ में पकड़ी जाती है, इसको करके हाँ थोड़ा सा इसके पीछे इसके ऊपर एक वो लगाया होता था, उसके पीछे जो है वो उसको खींचने वाला, फिर उसको वो छोड़ते थे। हाँ, वो बड़ी तेज़ी से उसको फेंकता था। तो वो जो है मंजनीकें यूज़ होती थी। मंजनीक से पहले जो सबसे पुरानी है वो पत्थर, तीर और नेज़े जो है ये कहते हैं कि ये तकरीबन जो है 64,000 साल पहले साउथ अफ्रीका के अंदर अगर आप जाएं तो साउथ अफ्रीका में आपको इसके इशारे मिलते हैं। वहाँ पे पुराने जो खुदाइयाँ हुई हैं और जो सारा कुछ, तो उसमें आपको पता चलता है कि कोई 64,000 ईयर्स अगो जो है इंसान नेज़े इस्तेमाल कर रहा था। इंसान जो है वो उसके पास पत्थर थे, पत्थरों को शेप अप उसने किया हुआ था और उसकी शेप से वो जो है वो जानवरों को भी मारता था और जानवरों से अपने आप को बचाता भी था। सो ये हथियार जो है ये पहले इंसान के पास थे। ये कुछ और आप जो ओल्ड सिविलाइजेशंस हैं उनको जब आप देखते हैं तो उन ओल्ड सिविलाइजेशन के अंदर आपको कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे शवाहिद मिलते हैं जिससे पता चलता है कि इंसान जो है वो ये आशना हो चुका था कि उसने किस तरह से अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो आपको पता है कि जंगें जो है वो दो तरह की होती हैं। एक तो जंग जो है डिफेंसिव है, एक ऑफेंसिव वार भी होती है कि आपने एक तो जो आप पे हमलावर होते हैं और दूसरे वो जिनसे आप बचा रहे होते हैं। अपने इंसान ने अपने आप को बचाने के लिए
اور حملہ آور جو ہوتے تھے انسان نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس وقت حملہ آور جو ہے وہ چونکہ آپ اگر انسان کی زندگی کو دیکھیں تو انسان نے سب سے پہلے وہ جنگلوں میں تھا، جنگل سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ غاروں میں شفٹ ہوا، غاروں سے وہ جو ہے وہ دریاؤں کے کنارے آ کے آباد ہوا، پھر اس نے کھیتی باڑی شروع کی۔ اچھا، یہ جو اس کا سفر ہے، اس سفر میں اس نے پتھر کا استعمال شروع کر دیا تھا، اس نے آگ کو جلانا شروع کر دیا تھا، اس نے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیا تھا، اور بچانا جو سیفٹی ہوتی تھی وہ اس نے سب سے پہلے جو جانوروں سے اپنے آپ کو سیو کیا۔ اچھا، وہ کیسے جانور جنگلوں میں رہتے تھے نا، جب جنگلوں میں رہتے تھے تو انسانوں پہ وہ جانور حملہ آور ہوتے تھے۔ اب آپ دیکھیں شیر ہاتھی سے تو نہیں لڑ سکتا، یا ایسے جو جانور ہیں جو کہ فار ایگزامپل جو ہے وہ وولف ہے، بھیڑیے ہیں، وہ شیر ہیں، یا مطلب ایسے بہت سارے ایسے جو خونی جانور ہیں، خونخوار جانور جو ہیں، ان سے انسانوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے ان کے پاس کوئی چیز ہونی چاہیے تھی۔ ایک تو گروہی زندگی کی ابتدا شروع ہوئی، انسان نے گیدرنگ کے ساتھ رہنا شروع کیا، ٹرائبل بنایا اس نے، پھر اس کے چونکہ انسان ایک ایسا اسپیشی ہے جو ملٹیپلائی کرتا ہے اپنے آپ کو، 1 سے 2، 2 سے 4 آگے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے، تو وہ جو شادی کا ایک ایلیمنٹ ہے یہ انسان میں شروع ہی سے ہے، انسان اپنے آپ کو ملٹیپلائی کرتا رہتا ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا، ایمونیشن گولہ بارود جو استعمال کیا جاتا تھا اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے۔ ہاں، ایمونیشن گولہ بارود کا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک لفظ ہے ایمونیشن، اچھا ایک لفظ ہے میونیشن، اس دونوں میں فرق ہے۔ جو ایمونیشن ہے، ایمونیشن کے اندر جو ہے جو گولہ بارود، اس میں شیلز ہیں، اس کے اندر بلٹس ہیں، اس کے اندر جو ہے فیوزز ہیں، اور اس کے اندر جو ہے جو پاؤڈر ہے، پاؤڈر استعمال کیا جاتا ہے، جو ایمونیشن پاؤڈر ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ اگر پرانے اس میں چلے جائیں تو ابھی ریسنٹلی ایک 300 BC ایک فلم بھی آئی ہے، شاید آپ نے دیکھی ہو، اس کے اندر وہ چیزیں استعمال کی گئی ہیں۔ جب یہ ایجپشنز گئے تھے تو ایجپشن کا چونکہ ایک بہت بڑا، ہم نے کل بات بھی کی تھی کہ ایجپٹ جو ہے، ایجپٹ کی لڑائی ان ریاستوں کے ساتھ رہی ہے جو آج ایجپشن ٹیریٹری کے اندر نہیں آتی، لیکن ان کے برحال، اور یہ جو ایجپٹ تھے اور پرشین، ان کا آپس میں بہت زیادہ پنگا رہا ہے، اور پھر پرشینز کا آپ دیکھیں کہ گریک ان کے ساتھ بہت بڑا وہ رہا ہے، اور یہ جو ان کی لڑائی تھی، اس لڑائی کے اندر باقاعدہ ایمونیشن پاؤڈر استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور وہ پاؤڈر یہ ہوتا تھا کہ اس کو باقاعدہ ڈال کے وہ پھینکتے تھے، اور اس سے بہت بڑا دھماکے ہوتے تھے، اور وہ تو یہ ایک بڑی ایک پاورفل قسم کی چیز تھی۔ یہ تو 300 BC 400 BC تک یہ آ گیا تھا یہ چیزیں جو ہے، لیکن رائفل جب آئی ہے، رائفل نے، میرا سوال تھا کہ رائفل کس نے ایجاد کی اور یہ کب ایجاد ہوئی، اور یہ اس سے پہلے لڑائیاں کیسے لڑی جاتی تھی؟ میں اس طرف بھی آتا ہوں، بالکل آپ کی بات بجا ہے سوال آپ کا۔ میں بتا رہا تھا کہ ایمونیشن اور پھر جو میونیشن ہے، میونیشن کیا ہوتا ہے کہ جو جنگی ہتھیاروں کے جو نظام ہے، جو ویپنز ہیں، اس کو باقاعدہ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف آپ کے پاس رائفلیں نہیں ہوتی، آپ کے پاس ٹینکس بھی ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس توپیں بھی ہوتی ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ ڈرونز بھی ہیں، آپ کے پاس پورا ایک ایئر کرافٹ سسٹم موجود ہوتا ہے، آپ کے پاس ایئر اسپیس کے اندر آپ جاتے ہیں، آپ جہاز اڑاتے ہیں، آپ کے پاس ہیلی کاپٹرز ہیں، یہ پورا ایک سسٹم ہے۔ اس سارے سسٹم کو کس طرح سے، یہ جنگی ہتھیار ہیں جن کے ساتھ جو ہے آپ نے لڑنا ہوتا ہے۔ بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک شارٹ بریک لیں گے، اس کے بعد لوٹ کے آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، جس شخص کو نرمی سے حصہ ملا اسے دنیا و آخرت کی بھلائی سے حصہ ملا، اور جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ دنیا و آخرت کی بھلائی سے محروم رہا۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان کو جو بھی تھکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان سے حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ، تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ رنج و مصیبت کے وقت اس کی دعا قبول کر لوں، تو اس کو چاہیے کہ راحت و آرام کے وقت بھی مجھ سے دعا کیا کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صحیح معنوں میں بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ویلکم بیک جی، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، احمد صغیر صاحب سے کہیں گے کہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ جی ہاں، میں بتا رہا تھا کہ ایک ایمونیشن ہوتا ہے اور ایک میونیشن ہوتا ہے۔ میونیشن میں جو جنگی ہتھیاروں کا جو نظام ہے اس کو میونیشن کہتے ہیں۔ جنگی ہتھیاروں کے نظام کے اندر وہ سارے جنگی ہتھیار آ جاتے ہیں، وہ سارے ویپنز آ جاتے ہیں، جو کہ جس میں آپ کے ایئر کرافٹس بھی ہیں، اینٹی ایئر کرافٹس بھی ہیں، آپ کے ریڈار سسٹم بھی ہے، آپ کا آبدوزیں ہیں، آپ کے بحری بیڑے ہیں، آپ کے F-16 ہیں، آپ کا ہیلی کاپٹرز ہیں، دین زمین پہ جو آپ کے پاس سسٹم ہے سارے کا سارا، اس میں آپ کے جو میزل سسٹم ہے وہ آ گیا، پھر آپ کے پاس جو جدید ترین اسلحہ وہ سارے کا سارا آ جائے گا، جو بھی گولہ بارود سارا اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو ایمونیشن ہے، ایمونیشن میں صرف شیلز آتے ہیں، اس میں جو ہے وہ بلٹس آ جاتی ہیں، اس میں فیوزز آ جاتے ہیں، اس میں وہ پاؤڈر شاؤڈر آ جاتا ہے، جو کہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ پاؤڈر جو ہے وہ بہت پہلے 300 BC میں یہ یوز ہونا شروع ہو گیا تھا، جو کہ بارودی پاؤڈر ہوتا تھا، وہ اس کو جو وہ ڈال کے اور پھر اس کو پھینکتے تھے۔ تو لیکن جو رائفل ہے، رائفل 1610 میں یہ تیار ہوئی تھی۔ ایک آرٹسٹ تھے، گن اسمتھ ان کا نام تھا، اور اس کے جو موجد تھے جنہوں نے یہ بنائی تھی، جنہوں نے انوینٹ کی تھی، ان کا نام تھا مارنلی بروجیوس۔ یہ جو بروجیوس تھے انہوں نے اس کو انوینٹ کیا تھا، اور یہ کیا کس کے لیے گیا تھا؟ یہ فرانس کے بادشاہ تھے لوئس 12ویں، ان کے لیے اس کو تیار کیا گیا تھا، اور یہ تھی ایک خاص رائفل جس کو بولتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ 1840 میں جب گیندوں کی ایجاد، چھوٹی جو جیسے چھرے آپ نے دیکھے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے باریک جو ہیں، چونکہ اس سے پہلے جو رائفلیں تھیں وہ اس میں ایک چیز تھی کہ اس کو بولتے ہیں کہ وہ سلو لوڈنگ رائفلز اس کو بولتے تھے۔ یہ جو سلو لوڈنگ رائفلز تھیں، ان میں ہوتا یہ تھا کہ آپ اس میں پہلے وہ بارود ڈالتے تھے، پھر اس کے اندر وہ گولی ڈالتے تھے، پھر بارود ڈالتے تھے، پھر اوپر سے اس کو یوں کرتے تھے، پھر وہ اس کو مارتے تھے۔ تو یہ ٹائم لیتی تھی، یہ لوڈ سلو کرتی تھی،
پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو تھوڑا سا چینج کیا اور اس کے اندر زیادہ جدید کیا. وہ چھوٹے چھوٹے, پہلے وہ بڑا گولا ہوتا تھا وہ لگتا تھا, پھر انہوں نے چھوٹی چھوٹی اس کے اندر جو ہے وہ شرح ٹائپ جو ہے وہ ڈالنی شروع کر دی, اور وہ زیادہ افیکٹو تھی. وہ یوں کر کے جاتا تھا اور پھیل جاتی تھی اور بہت زیادہ نقصان کرتی تھی. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ 1840 میں چھوٹی گیندوں کی ایجاد ہو گئی تھی, اور 1850 اور 1860 کی جو جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں میں جو ہے ان رائفلوں نے جو کہ چھوٹے اس کے گیندوں کے ساتھ جو ماری جاتی تھی, جو چھوٹے اس میں جو سکے ہوتے تھے گول جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی ہوتی تھی. اور اب اس کے علاوہ جو چھوٹی گنز ہیں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کو آپ دیکھیں کہ یہ کافی پرانی جو ہے, یہ پہلے سے آ گئی تھی. یہ 1364 میں ریکارڈ میں آتی ہے, جو فائر آرم جس کو بولتے ہیں, یہ پہلے سے جو چھوٹی اسمال گن جو ہے. اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ 14ویں صدی میں جو ہے, جو 1400 میں یہ عام پائی جاتی تھی یورپ کے اندر. اسمال گنز ہیں یہ بڑی اس میں ہوتی ہیں. چھوٹی گن جو ہے یہ پہلی دفعہ جنگ میں جو استعمال ہوئی یہ چائنا کی فوج نے استعمال کی تھی. چائنا کی فوج نے اس کو استعمال کیا تھا, اور منگولوں نے بھی جو ہے گن پاؤڈر بھی انہوں نے یوز کیا ہے, اور چھوٹی گنز بھی انہوں نے جو آتشی پاؤڈر جس کو بولتے ہیں یہ استعمال کرتے رہے. سو جو سیکنڈ جنریشن وارفیئر ہے بنیادی طور پہ یہ تھوڑی سی اس میں سمجھ لیں کہ یہ جب رائفل آ جاتی ہے, اس سے پہلے کی جو وارفیئر ہے جدید تھوڑی سی اس میں, باقی وہ جو کالمز اور جو کھانے بنانا وہ بھی اس میں بھی ہوتا تھا. اچھا, آپ نے بات کی کہ یہ جدید میں آ رہی ہے, تو یہ اس کو جدید کی بات اگر کرتے ہوئے مجھے بتائیے گا کہ انسان کتاب سے نکل کے کیسے جنگ کی طرف نکلا؟ کتاب سے نکل کے آگے کیسے پہنچے؟ کتاب سے مطلب پڑھائیاں جو کتابی معاملات تھے نا, تو یہ جنگ کی طرف یہ کیسے رخ کیا؟ جنگ اور کتاب کا آبویسلی کوئی چونکہ انسان, شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان نے یہ جو ریکارڈز جو ہوا ہے جو اس کا, دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو آبویسلی جنگ جو ہے یہ اس کا ریکارڈ بہت بعد میں نے ہم نے پورا پروگرام کیا تھا کہ اس کا ریکارڈ بہت بعد میں جو ہے وہ مینٹین ہونا شروع ہوا تھا. انسان کا شروع سے جنگیں بہت پہلے سے ہوتی رہی ہیں. جنگ انسان جب سٹارٹ میں اگر آپ دیکھیں تو حابیل قابیل بھی آپس میں لڑے ہیں, لیکن اس کا ریکارڈ موجود ہے کیونکہ مذہب کی کتابیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں, بائبل بتاتی ہے, قرآن پاک میں بھی ہے, انجیل کے اندر بھی ہے, اور باقی زبور وغیرہ کی, اور جو چھوٹے حضرت اسحاق کے آئے ہیں جو وہ سارے ان کے اندر مینشن ہے, چیزیں جو ہیں ان میں لکھی گئی ہیں. سو ریکارڈڈ ہسٹری تو بتاتی ہے آپ کو جنگوں کے بارے میں, لیکن یہ جو چیزیں جو ہم آج سیکنڈ جنریشن میں جو ڈسکس کر رہے ہیں, سیکنڈ جنریشن وارفیئر جو ہے یہ وہ والی وارفیئر ہے جس کے اندر انسان تھوڑا سا ترقی یافتہ ہو چکا ہے. رائفل آ چکی ہے, گن آ چکی ہے, ایمونیشن جو ہے اس کے پاس کسی حد تک پہنچ چکا ہے, اور اب جب اس نے جنگ کی تیاری کی ہے تو وہ جنگ تھوڑی سی مہلک اس سینس میں ہے کہ پہلے جب وہ تیروں سے لڑتا تھا, تلواروں سے لڑتا تھا, منجنیکوں سے لڑتا تھا, پہلے جب اس کے پاس جو ہے وہ نیزے بھالے ہوتے تھے, تو اس وقت جو ایسا نہیں کہ بندے نہیں مرتے تھے, بندے تو اس وقت بھی مرتے تھے, لیکن اس وقت یہ تھا کہ اس میں جدت نہیں تھی اس فائٹ کے اندر. اس کے اندر جو ہے جو ٹیکٹس ہیں, جو وار ٹیکٹس ہیں وہ نہیں استعمال ہوتے تھے. اب آہستہ آہستہ وار ٹیکٹس یوز ہونے لگ گئے, ڈسٹنس کریٹ ہونے شروع ہو گیا, چونکہ تلوار کا ایک ڈسٹنس ہوتا ہے, بھالے کا ایک ڈسٹنس ہوتا ہے, نیزے کا ایک ڈسٹنس ہوتا ہے. آپ اگر نیزہ پھینکتے بھی ہیں تو وہ ایک خاص ڈسٹنس پہ جاتا ہے. ابھی آج کل ہمارے ہاں گیمز ہوتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا وہ نیزہ پھینکنے کا مقابلہ ہوتا ہے, چکن وہ دور سے آتا ہے, اور پھر تو یہ پہلے بھی یہی ہوتا تھا کہ وہ ان کے جو نیزے پھینکنے والے ہوتے تھے ان کے باقاعدہ شولڈرز مضبوط اور ہیوی قسم کے وہ لوگ ہوتے تھے, لمبے قد کاٹ ہوتے تھے, اور وہ پھر ان کا کام ہی نیزہ پھینکنا ہوتا تھا, ان کو تربیت ہی نیزہ پھینکنے کی دی جاتی تھی. اور وہ جب نیزہ پھینکتے تھے تو وہ دور تک جاتے تھے, اور نیزہ پھینکنے والے پورے جو ہے وہ پیچھے پوری ایک لائن ہوتی تھی, جن کے پاس نیزے ہوتے تھے وہ دوڑ کے آتے تھے اور پھر نیزہ پھینک دیا کرتے تھے جی ایک لائن میں. پھر اسی طرح تیر ہوتے تھے, تیروں کی بھی پوری ان کے ترکش ہوتے تھے, اس کے اندر انہوں نے تیر جو ہے اس کے اندر سپیڈ کا خاص ہوتا تھا کہ آپ نے جو ہے اپنے ترکش سے تیر نکالنا اور کھینچنا اور اس کو پھینکنا ہے. تو یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے اس میں جتنا کم سے کم ٹائم لیں گے یہ اتنا ہی اچھا تیر انداز اس کو کہتے تھے, کہ اس نے جو ہے وہ جلدی جلدی اس نے نکالنے, اور پھرتی جو ہے اس کے اندر جو ہے پھرتیلے جسم اور پھرتیلے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر رکھے جاتے تھے, اور ان کی پریکٹس اتنی ہوتی تھی, تربیت اتنی ہوتی تھی کہ وہ جو ہے وہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ تیر پھینکتے تھے. اچھا, نیزے پھینکے جاتے تھے, تیر پھینکے جاتے تھے, یہ لانگ ڈسٹینس ہوتا تھا اس کا.
مطلب ہے کہ اگر آپ کا دشمن آپ سے دور ہے اور آپ نے اس کو مارنا ہے تو آپ نے اس کو کس طرح سے. اچھا جب رائفل آ جاتی ہے تو پھر آپ کو تیر اور تلوار سے نکل گئے، آپ نیزوں سے نکل گئے، چونکہ آپ کی رائفل ہی آپ کا نیزہ بن گئی، آپ کی تیر بن گئی. صرف آپ نے اس کو وہ کرنا ہوتا تھا. اور اس میں طریقہ کار ان کا یہ تھا، جو سلو رائفلز تھیں، جو سلو سپیڈ رائفل جو ہیں، اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ آگے ایک لائن بٹھا دیتے تھے. ان کا کام ہے کہ انہوں نے وہ کرنا ہے، فائر کیا، پھر اس کے بعد پیچھے 3-4 رو ہوتی تھی جنہوں نے فائر کرنا ہوتا تھا. اچھا، اور اس کا وجہ یہ کہ فائر مسلسل جانا چاہیے، صحیح، رکنا نہیں چاہیے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جی اگلوں نے فائر کیا ہے، پچھلوں نے تیار کر لیا ہے، انہوں نے کر دیا ہے، ان سے پچھلوں کے پاس بھی تیار ہے، پہلے سب نے تیار کر کے رکھا ہوتا ہے. اچھا جب آخری نے جب پچھلی چوتھی رو نے جب وہ فائر کر دیا ہے تو پھر پہلے والی رو پہ آ جاتا تھا. ان کے اس وقت تک وہ بنا لیتے تھے، وہ جیسے ہی وہ فائر کرتے تھے پھر ان کے پاس دوسری رو، تیسری رو، تو وہ جو رو ہوتی تھی ان کی، وہ مسلسل فائر کر رہے ہوتے تھے. بندے ریپلیس ہو جاتے تھے، اس کی جگہ دوسرا آتے تھے، ڈس مار دیا گا. تو یہ جو تھا یہ طریقہ سلو سپیڈ رائفل کے اندر. پھر سلو سپیڈ رائفل کے بعد جب مشین گن آئی ہے تو اس نے آ کے پھر بالکل ڈیفرنٹ کر دیا. چونکہ مشین گن کے اندر اس کے اندر آپ نے مطلب ہے کہ آپ نے صرف میگزینز بھر کے رکھے ہوئے اپنے پاس، میگزین چڑھانا ہے اور آپ نے جو ہے اس سے فائر کھول دینے. تو وہ جو ہے یہ اس سے وہ کمی بھی آپ دیکھیں، اسٹین گنز آ گئیں بڑی بڑی جو ہے، وہ اس کے اوپر پٹھے چڑھے ہوتے ہیں، اس کے اندر باقاعدہ وہ ہوتی ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی گاڑیوں کے اوپر لگی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو، ہاں ملٹری کی گاڑیوں کے اوپر جو ہے. تو یہ ملٹری ایمونیشن ہے سارا، یہ عام لوگ استعمال نہیں کر سکتے اس کو. لیکن الٹیمیٹلی جو افواج ہوتی ہیں ان کے پاس جب تک یہ جدید اسلحہ نہیں ہوتا وہ لڑ نہیں سکتی. وہ لانگ رینج، آپ دیکھیں کہ ابھی تو اور ٹیکٹس چیزیں آ گئی، وہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کانٹیننٹل انٹر کانٹیننٹل آپ کے وہ ہوتے ہیں، آپ کے پاس میزائل سسٹم ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے میزائل پھینکیں تو وہ آپ کی 4 بر اعظم کراس کر کے بھی جو ہے وہ چلا جائے، آپ یہاں سے میزائل پھینکیں تو وہ آپ کا کہیں سے کہیں جو ہے. تو یہ جو پوری جو ڈسٹنس ہے، ڈسٹنس کو کور کرنا، یہی سارے وار ٹیکٹس جو ہیں اس کے ارد گرد گھومتے ہیں. اچھا، یہاں پر ہم ایک اہم سوال ہے، ہم وار فیئر کو تو ڈسکس کر رہے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وار اور وار فیئر میں فرق ہے کیا؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ بات کی ہے آپ نے کہ وار میں اور وار فیئر کے اندر جو ہے وہ کیا فرق ہے. دیکھیں وار جو ہے بنیادی طور پہ ہمارے ہاں ایک ہے جنگ. جنگ جو ہے یہ نظریے کے لیے لڑی جاتی ہے، یہ ملکوں کے درمیان لڑی جاتی ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے جو بنیادی وجہ ہے وہ سیاسی معاملات ہو سکتے ہیں، کوئی آئیڈیالوجی ہو سکتی ہے، یا ریاستوں کے مابین اختلافات ہو سکتے ہیں. یہ وار ہے. چونکہ وار جو ہے وہ جو جنگ ہوتی ہے، جنگ ملکوں کے درمیان ہوتی ہے، اور اس ملکوں کے درمیان جو جنگ ہے اس کی وجوہات پولیٹیکل ہوتی ہیں، آئیڈیالوجیکل ہوتی ہیں، اور اس کی کوئی ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ جنگ کریٹ ہوتی ہے. اچھا وار فیئر جو ہے وہ بیسکلی وہ جنگی حکمت عملی ہے. وار میں جو وار فیئر ہے اس حکمت عملی کا نام ہے، اس وار کے اندر آپ نے کس طرح سے اپنے جنگ لڑنی کیسے ہے. ایک تو جنگ ہے، جنگ کو لڑنے کا انداز جو ہے وہ آپ کا وار فیئر ہے. اور اس کے اندر جو ہے آپ کا وار فیئر کا پورا ایک نظام ہوتا ہے جس میں جو ہے آپ کا اپنے مخالف قوتوں کی اس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھنا ہوتا ہے، حکمت عملی کو دیکھنا ہوتا ہے. جب وار فیئر کی جو اس کی دیکھیں، اس میں جو وار فیئر میں ایک اینٹی سرفیس وار فیئر ہے جو کہ آپ کی بالکل آپ ایک زمینی جنگ ہے جو آپ لڑتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ ایریل وار فیئر ہے. ایریل وار فیئر میں جو آپ کے جہاز لڑتے ہیں، آپ کے ہیلی کاپٹرز لڑتے ہیں، آپ کے ڈرونز لڑتے ہیں، آپ کے میزائل سسٹم ہے وہ آپ کا لڑتا ہے. پھر آپ کا جو ہے اینٹی ایئر کرافٹ وار فیئر ہے. آپ نے کس طرح سے آپ کا ریڈر سسٹم ہے، آپ کا پورا وہ ہوتا ہے، آپ نے اپنا ایک ڈیفنسو سسٹم ایک لگانا ہوتا ہے کہ کوئی آتا ہے تو آپ نے اس کو کس طرح سے گرانا ہے، مارنا ہے. وہ پورا ایک آپ نے ان کی اپنی آپ کی ایئر سپیس ہے، ایئر سپیس کو آپ نے کس طرح سے جو ہے کیموفلیج کر دینا ہے، کوئی جہاز اس میں آ نہ سکے، جہاز آتا ہے تو واپس نہ جا سکے. پھر آپ کا ریئیکشن ٹائم کم سے کم ہونا چاہیے. کوئی جہاز آتا ہے تو آپ نے اس کو کیسے پکڑنا ہے، آپ کی چیزیں تیار ہوتی ہیں، پلانڈ ہوتی ہیں. تو وہ پورا جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ سارا یہ آپ کا ایریل وہ آ جاتا ہے. پھر اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم کے بعد جو ہے نا آپ کا آرمرڈ وار فیئر ہے. آرمرڈ وار فیئر کے بعد جو ہے آپ کا ایک اینٹی ٹینک وار فیئر بھی ایک پورے کا پورا جو ہے وہ نظام موجود ہے. کنونشنل وار فیئر ہے، ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے اس کے اوپر جو ہے. الیکٹرانک وار فیئر وہ والی جنگ ہے جو پروپیگنڈا کے ساتھ لڑی جاتی ہے.
ہم اس پہ پورا پروگرام کریں گے، کیونکہ پروپیگنڈا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے الیکٹرانک وارفیئر کے اندر جو ہے. اپنے کس طرح سے پروپیگنڈا کے میٹرکس کون سے ہیں، پروپیگنڈا کے جو ہے وہ ٹائپس کون سی ہیں، پروپیگنڈا پورا اس کے اوپر جو ہے وہ ہم کریں گے کہ الیکٹرانک وارفیئر جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے، اور اس میں انفارمیشن کا کیا رول ہوتا ہے، اور آپ انفارمیشن سے کس طرح سے جو ہے وہ آپ ڈس انفارمیشن پھیلا کے بھی جو ہے سم ٹائم آپ ہمارے خلاف. آپ کو پتہ ہے انڈیا کے اندر جو ہے انہوں نے فیک اکاؤنٹس چلاتے رہے ہیں، انہوں نے بہت کچھ جو ہے وہ ہمارے خلاف کیا ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں وہ کر کے بہت کچھ انہوں نے وہ کیا ہے، نوجوانوں کو ورگلاتے رہے. ایگزیکٹلی. پھر الیکٹرانک وارفیئر کے بعد جو ہے وہ سائبر الیکٹرانک وارفیئر بھی ایک موجود ہے، جو کہ انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے جو سوشل میڈیا پہ جو لڑی جاتی ہے، وہ بھی ایک پورا وہ ہے. اپنے چینلز بنائے ہوئے ہیں آپ، ایک انفارمیشن کا فلو ہے، نمبر آف انفارمیشن ہے، اور اس کے اندر جو ہے کون سی ٹھیک ہے کون سی غلط ہے یہ کسی کو نہیں پتا، بس انفارمیشن آ رہی اور اسی کے اندر آپ انجیکٹ کیے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو وہ آپ نے اس کو سمجھنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے خلاف کہیں پہ جو ہے غلط انفارمیشن دی جا رہی ہے، یا ہمارے ہی ڈفرینٹ سیگمنٹ آف دا سوسائٹیز کو جو ہے وہ ہمارے خلاف جو ہے کہیں بھڑکایا جا رہا ہے، ہمارے ہی لوگوں کو مس یوز کیا جا رہا ہے. یا تو یہ سارا جو ہے یہ سائبر ایک ورلڈ ہے سارے کا سارا، اور وہ سائبر الیکٹرانک وارفیئر کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی بہت ضروری ہے. جب تک آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، چونکہ یہ 5G کے بعد جو ہے دنیا بالکل چینج ہو جائے گی، اور اس چینجنگ ورلڈ کے اندر جو ہے آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے وہ آپ کے خلاف ایک بہت بڑا جو ہے وہ محاذ کھڑا ہو گیا، اور اگر آپ جو ہے اس کے لیے تیار نہیں تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. چونکہ ہمارا دشمن بڑا چالاک ہے، بڑا وہ کہتے ہیں نا کننا ہے، اس کو بہت ان چیزوں کا جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. پھر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہارس بیسڈ وارفیئر ہے. آپ دیکھیں کہ جو گھوڑوں پہ کسی زمانے میں جنگیں لڑی جاتی تھی، ہاتھیوں کے اوپر جنگیں لڑی جاتی تھیں. یہاں پہ جو پورس کے ہاتھی بڑے ٹھیک ہے نا، وہ پورے انہوں نے آ کے آپ دیکھیں کہ راجہ پورس نے اپنی ہاتھیوں کی فوج بنا رکھی تھی، اور وہ فوج جو تھی اس نے جب الیگزینڈر آیا تو اس کو بڑا ٹف ٹائم دیا، اس کو سمجھ نہیں آئی کہ ان سے ہاتھیوں سے کیسے نپٹے وہ. تو وہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی ان کے آگے جو ہے وہ بے بس ہو گیا تھا. پھر اسی طرح جو ہے اب گھوڑوں کے اوپر جو ہے وہ جنگیں جو ہیں وہ لڑی جاتی ہیں، چونکہ گھوڑے کی سپیڈ بڑی تیز ہوتی تھی. گھوڑے کے اوپر جو ہے وہ جو تلوار اور وہ چلانے والے تیر انداز جو ہوتے تھے وہ بیٹھے ہوتے تھے، اور وہ پھر اندر تک فوجیں گھس جایا کرتی تھی گھوڑ سوار جو ہیں وہ. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ آج کل ویسے بھی لا اینڈ آرڈر کے اندر آپ انگلینڈ میں چلے جائیں، وہ جب کوئی ایجیٹیشن ہو رہی ہوتی ہے تو وہ پولیس والے گھوڑے پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ پھر آگے جو ہے وہ پورا ان کو وہ کرتے ہیں. چونکہ گھوڑے طاقتور جانور ہے، اس کی ایکسیس بھی زیادہ ہے، اور وہ بڑی بھرپور طریقے سے جو ہے وہ آپ کو اندر تک پھینک دیتا ہے، اندر تک لے جاتا ہے. اس کے جو ہے اپنے موب کے اندر گھسنا ہے، مجمع کے اندر گھسنا ہے تو آپ اس کے اندر تک چلے جاتے ہیں. سو ہارس بیس جو ہے وہ وارفیئر وہ بھی آج بھی آپ ہارسز کو وہ نہیں کر سکتے، ہارسز موجود ہوتے ہیں. چونکہ اگر زمینی دشمن حملہ کرتا ہے، کنونشنل وارفیئر کہیں پہ ہوتی ہے تو آپ کے لیے ایزی ہوتا ہے. آپ گھوڑوں کے ساتھ جو ہے وہ ایسے راستے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کے ٹینک نہیں جا سکتے، آپ کی توپیں نہیں جا سکتی، آپ کا ایمونیشن نہیں جا سکتا ہے، تو آپ گھوڑوں کے ذریعے جو ہے وہ آپ گھس سکتے ہیں. ٹھیک ہے، راستے. تو گھوڑے جو ہے بہرحال آج بھی ان کو آپ سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے، آپ اس کو نکال نہیں سکتے. اس جدید ترین دور میں بھی جو ہے وہ گھوڑوں کی بہرحال جو ہے وہ ضرورت ہے کہیں نہ کہیں جو ہے. پھر پہاڑوں کے اندر جو ہے آپ کے لیے گھوڑے، آپ کے لیے راستے کھچر ہوتے ہیں، گھوڑے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے آپ سواری کرتے ہیں، آپ اندر تک نکل سکتے ہیں. تو یہ سارے جو ہے وہ وارفیئر کے جو ہے وہ حصہ ہیں. پھر اسی طرح جو ہے وہ ایک کیمیکل وارفیئر ہے، جو آپ کو یاد ہوگا عراق اور ایران کے درمیان جب وار تھی تو عراق ایران جنگ کے اندر جو ہے عراق نے جو ہے ایران کے خلاف جو ہے ایسے کیمیکلز استعمال کیے تھے جو بعد میں جو ہے بڑی مہلک کیمیکلز تھے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ مہلک کیمیکلز جو ہے افغانستان میں امریکہ نے بھی استعمال کیے ہیں افغانیوں کے خلاف. جو ہے یہ مہلک کیمیکلز جو ہیں اور بھی ملکوں نے بھی ریسنٹلی جب ایران پہ حملہ کیا تھا امریکہ نے تو اس میں بھی استعمال ہوئی. اسرائیل بھی استعمال کرتا رہا یہ کیمیکلز جو ہیں. وہ بڑے تباہ کن ہوتے ہیں، بموں کے اندر ڈال کے مختلف اس کے اندر ڈال کے جو ہے وہ پھینکے جاتے ہیں اور اس میں بڑی تباہی لے کے آتے ہیں وہ. تو کیمیکل وارفیئر ہے. کیمیکل وارفیئر کے اندر ابھی اگر کرونا کو ہم وہ مان لیں تو یہ بھی ایک قسم کی ایک ڈفرینٹ، اٹس ناٹ اے کیمیکل وارفیئر بٹ یہ بایو کیمیکل یا بایو ایک وارفیئر ہے. یہ بھی ایک قسم موجود ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ ریڈیولوجیکل وارفیئر بھی موجود ہے. اپنے ریڈیولوجی ایک پورے ایک سبجیکٹ ہے، ایک پورا وہ ہے، اس کے ذریعے بھی جو ہے وہ جنگیں لڑی جاتی ہیں. مائن وارفیئر بھی موجود ہے. آپ بہت سارے ایریاز کو سیو کرنے کے لیے آپ مائنز بچھا دیتے ہیں، وہاں پہ بارودی سونگیں ہوتی ہیں، اس کو
وہ آپ بچھا دیتے ہیں. کوئی بھی شخص آتا ہے, جو کوئی بھی فوج آتی ہے تو وہ پھٹ جاتی ہیں, وہ نیچے جو ہے وہ, تو وہ ان پرٹیکولر ایریاز میں جو ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں ہم نے بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی ہیں, اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے ٹینکس آ سکتے ہیں, تو وہاں پہلے جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ مائنز بچھا دیتے ہیں اس طرح کی. وہ پھر جیسے اس کے اوپر سے گزریں گے, ان کے چاہے ان کا زمینی دستے ہیں یا ان کے, تو وہ پھٹ جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا ان کا جتنا بھی ایمونیشن وغیرہ ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. سو مائنز کے ساتھ جو ہے یہ سارے ٹیکٹس ہیں جنگ لڑنے کے لیے, جنگ کو جیتنے کے لیے جو ہے یہ سارے جنگی ٹیکٹس ہیں. جو شارٹ ٹائم ایک آخری سوال اسی حوالے سے اسپرچل وارفیئر کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ یہ آخری سوال ہے, تو پھر ٹاپک ہم چینج کریں گے, اس کے حوالے سے بتا دیجیے گا تھوڑا سا. اسپرچل وارفیئر بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ آپ دیکھیے کہ جو کلیسا تھا یا جو چرچ تھا, چرچ یہ چونکہ کرسچن کانسیپٹ ہے, اور کرسچن کانسیپٹ کے اندر آپ دیکھیں بائبل کے اندر جو ہے باقاعدہ شیطان کا اور شیطانی قوتوں کا ذکر ہے, اور کرسچنس کا اس چیز پہ بڑا اسٹرانگ بلیو ہے کہ باقاعدہ جو ہے وہ شیطانی قوتیں بھی ہیں, شیطان بھی ہے, اور وہ انسانوں کے معاملات میں آ کے مداخلت کرتے ہیں, اور ان کو روکنا بڑا ضروری ہے. چرچ نے بہت بڑی وار لڑی ہے اس طرح کی, اور اس کے اندر ہوتا یہ تھا کہ مختلف لوگوں کو بتا دیا جاتا تھا کہ یہ شیطانی قوتیں ہیں, ان کے خلاف ہم نے لڑنا ہے. انوسینٹ لوگ ہوتے تھے, وہ سم ٹائم ان کی باتوں میں آ جاتے تھے, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیطان ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. شیطان ایگزسٹ کرتا ہے, شیطانی قوتیں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں, لیکن شیطانی قوتوں کے خلاف برسر پیکار ہو جانا اور پوری ایک وارفیئر ڈکلیئر کر دینا اور ایک جنگی ماحول بنا دینا اور جنگ کا ساز و سامان اس پہ جو ہے وہ کرنا, یہ تھوڑا سا سمجھ سے باہر آتا رہا ہے. لیکن جب آپ اسپرچول وارفیئر کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. دنیا کے اندر ایک بہت بڑا, چونکہ مذہب جو ہے تقریباً دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ ابلیس شیطان کے رول کو, کردار کو جو ہے وہ مانتے ہیں, اور اس کو جب وہ مانتے ہیں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی غیر مرئی قوتیں موجود ہیں اس کائنات کے اندر, اس یونیورس کے اندر, جو آ کے انسانوں کے معاملات کو جو ہے اس میں انٹرفیئر کرتی ہیں اور اس میں چلنے نہیں دیتی, اور انسانوں کو آ کے تنگ کرتی ہیں, اور انسانوں کے معاملات میں مداخلت کرتی ہیں, اور انسانوں کے لیے جو ہے وہ ہرڈلز کریٹ کرتی ہیں, اور سم ٹائم انسانوں کو مار بھی دیتی ہیں. سو اس طرح کا جو کانسیپٹ ہے, اور اس کانسیپٹ کے تحت جو جنگیں لڑی جاتی رہی ہیں, اور پورا آپ دیکھیں کہ وہ چرچ نے جو ہے وہ فوجیں رکھی ہوتی تھیں, اور وہ بتاتے تھے, جو اس وقت کے جو پادری ہوتے تھے, جو فادرز ہوتے تھے, یا اس وقت کا جو پوپ تھا, وہ بتاتا تھا کہ آپ نے فلاں کے خلاف جو ہے باقاعدہ جنگ کا اعلان کریں, اور وہ شیطانی قوتوں کے زیر اثر ہیں. اب وہ زیر اثر, اگر فرض کریں کوئی ایسا بندہ ہے جو ان کی بات نہیں مانتا, اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جس کو سزا دینی ہے ہم نے, اور سزا دینے کے لیے کہہ دیتے کہ یہ شیطانی قوتوں کے زیر اثر ہے, اب ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں, اور وہ پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم شیطان کے خلاف لڑ رہے ہیں, لیکن انفیکٹ وہ لوگ ہی ہوتے تھے جو شر پھیلا رہے ہوتے تھے, لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کی بہانہ بھی ہوتا تھا. اور دوسرے دیکھیں انسانوں کے ذریعے ہی شیطان نے بھی کام کرنا ہے نا. شیطان قوتیں اور رحمانی قوتیں انسانوں کے اندر ہی آتی ہیں. انسان ہی ہوگا جو اچھائی کی طرف آپ کو راغب کرتا ہے, اچھائی کی باتیں کرتا ہے, اچھائی کی طرف آپ کو کھینچتا ہے. انسان ہی ہے جو آپ کو برائی کی بات کرتا ہے, برائی کی طرف لے جاتا ہے, اور برے جو ہے وہ کام کرواتا ہے. انسان ہی ہے جس نے جو ہے وہ کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے. انسان ہی ہے جس نے جو ہے وہ اتنی بڑی جو ہے وہ جنگیں مسلط کی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے. انسان ہی ہے جس نے ایک دوسرے کو جو ہے اتنا ریلیف دیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے اس نے جان دے دی ہے. سو یہ انسان کی ڈفرینٹ اس کے اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, انسان کا ڈفرینٹ طرح کا جو ہے اس کا ریئیکشن ہے, اور مختلف طرح کا اس کا جو ہے اس کا وہ جب وہ اس کے روپ ہیں, اس کے رنگ ہیں, اور اس کے ایک انداز ہیں. سو ان انداز اور روپ اور رنگ کے خلاف جو ہے وہ کرتے رہے, جنگیں بھی باقاعدہ ہوتی رہی ہیں, اور اس میں جو ہے ان کو سزائیں بھی دی جاتی رہی ہیں. اچھا سر, بہت شکریہ کہ اتنے اچھے طریقے سے آپ نے بریف کیا ہمارے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے, کیونکہ یہ سیکھنے کی بڑی اہم باتیں ہیں, ضروری ہیں ہم سب کے لیے. ابھی ٹاپک کو چینج کریں گے. تو آج ہم نے جو پوچھنا ہے, ایک اور بات ہم نے کرنی ہے جو دیکھی ہے, رمضان کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ رمضان میں سستا رمضان بازار تو لگا دیے گئے ہیں, لیکن سستے رمضان بازار میں جائیں تو ایک خاص چیز جو چینی کی بات بہت زیادہ کی جاتی ہے, تو رمضان بازاروں سے چینی بالکل غائب ہو چکی ہے. اور اگر رمضان بازاروں کی بات کی جائے تو اس کے علاوہ بھی اگر بازار کی بات کی جائے, عام بازار میں, عام مارکیٹ میں, تو وہاں پہ بھی چینی ناپید ہونا شروع ہو گئی ہے. تو رمضان بازاروں میں ایک چیز اور بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ ایک تو غائب ہے, اگر جو مل بھی رہی ہے تو سر اس میں یہ ہے کہ 65 روپے کلو کے حساب سے تو حکومت کی طرف سے نرخ نامہ جاری کیا گیا ہے, لیکن اس کے لیے جو لمبی لائنیں لگ گئی ہیں, انتہائی پریشان کن ہے. اس میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ اتنی لمبی لائنیں ہیں, اور وہ 1 کلو چینی کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگوٹھے کے اوپر سیاہی کا نشان لگا کر 1 کلو چینی بہت دیر کے بعد ملتی ہے.
تو سر 1 کلو چینی کے لیے اتنی لمبی لمبی لائنیں، اور اس کے علاوہ آئی ڈی کارڈ بھی مانگا جاتا ہے. 1 کلو چینی کے لیے 65 روپے چینی ملے گی، 65 روپے کلو کے حساب سے. تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ کیا یہ انسانیت کی تذلیل نہیں ہے؟ سوویت یونین 65 روپے کلو میں بتاتا ہوں کچھ روپے کی خاطر. سوویت یونین میں جب سوویت یونین ٹوٹا نہیں تھا، سوویت یونین دنیا کی کولڈ وار کے اندر ایک بہت بڑی طاقت تھی، اور یونیپولر اور بائی پولر ورلڈ کے اندر جو ہے اس نے بیلنس آف پاور کے لیے اس کا وجود بہت ناگزیر ہو چکا ہوا تھا. اور اکنامیکلی اس کی عالم یہ تھا کہ وہاں پہ کسی نے اگر سگریٹ لینے ہیں تو اس کو لائن میں لگنا پڑتا تھا، وہاں پہ کسی نے چینی لینی ہے تو اس کو لائن میں لگنا پڑتا تھا، کسی نے آٹا لینا ہے تو اس کو لائن میں لگنا پڑتا تھا، آپ نے ٹوتھ پیسٹ بھی لینی ہے تو بھی آپ کو لائن میں لگنا پڑے گا. اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ جو روس کے جہاز ہیں وہ دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں. روس کولڈ وار کے اندر جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اور امریکہ کو اس نے ناکو چنے چبوا رکھے ہیں. سوویت یونین جو ہے اس وقت افغانستان میں گھسا ہوا تھا، اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اس نے گرم کر رکھے تھے دنیا میں، اور اکنامیکلی وہ اتنا ویک ہو رہا تھا کہ اس کے وہاں پہ لوگوں کو کھانے کے لیے یہ ہوا کہ وہ جو لائنیں تھیں، جو ایک شخص روز 3 دن سے سگریٹ لینے کے لیے آ رہا ہے اور اس کو سگریٹ نہیں مل رہا، تو ان لوگوں نے مل کے اس سگریٹ والی دکان کو دی. وہ جو چینی لینے کے لیے آتے تھے انہوں نے چینی کی دکانوں پہ چلنے، آٹے والوں نے تھوڑی تھوڑی شاپریں لے جائے، انہیں کھٹک نہ لگی کھٹک. اوکے اوکے. ریاست کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا. یہ ہمارے سامنے کی بات ہے، یہ کل کی بات ہے. یہ سوویت یونین ہم جب ٹوٹ رہے تھے، سوویت یونین ٹوٹ رہا تھا تو ہم سب دیکھ رہے تھے اس کو، اور یہ ہمارے سامنے ہو رہا تھا. کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، ان کی سوسائٹی کے اندر بھی جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ درج ہیں، اور تاریخ نے اور راوی نے دیکھا ہے اور دیکھ کے لکھا ہے اور مینشن کیا، ریکارڈ کا حصہ ہے. اب مجھے بتائیے کہ پاکستان کے اندر بھی ہم لائنیں دیکھ رہے ہیں. اگر ان لائنوں نے سوچیں کہ یوٹیلٹی سٹورز کو لوٹنا شروع کر دیا تو پھر کیا بنے؟ پھر یہاں پہ بلوے ہوں گے نا. بھئی اگر ایک بندہ 4 دن سے چینی لینے کے لیے آ رہا ہے اور اس کو چینی نہیں مل رہی، اور آپ اس کو 2 کلو چینی اینڈ پہ آ کے دے کے بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس پہ بھی آپ سیاہی کا نشان لگاتے ہیں، وہ ووٹ ڈالنے آیا ہوا ہے کہ ووٹ ڈالنے آیا ہوا ہے. آپ اس کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ وہ پیسے دے کے آپ سے چینی خرید رہا ہے، پیسے دے کے چینی خریدنا چاہتا ہے اور چینی نہیں ملتی. کہاں گئی ریاست؟ کہاں ہے حکومت؟ ایسی حکومت کو اٹھا کے یقین کریں سمندر میں پھینک دینا چاہیے. صحیح بات ہے. یہ کس قسم کی حکومت ہے جو اپنے لوگوں کو چینی پیسوں پہ نہیں دے سکتے، اور لوگوں کے پاس ذلیل کیا جا رہا ہے. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں وہ کیا آپ سے وہ بھیک منگے ہیں، وہ فقیر ہیں، وہ آپ سے اللہ کے نام پہ لے رہے ہیں. وہ آپ سے آ کے کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں چینی دے دیں، ادھار دے دیں، ہم آپ کو مہینے بعد پیسے دے دیں گے. یا وہ آپ کو آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں چینی دے دیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ جو ہے ہماری تنخواہ سے کاٹ لیں. اور بھئی ان کے جیبوں میں پیسے ہیں، وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں، آپ سے چینی مانگ رہے ہیں اور آپ چینی نہیں دے رہے ان کو. الٹا آپ ان کی توہین کر رہے ہیں، ان کی انسلٹ کر رہے ہیں. صحیح بات. اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہمارے تمہارے انگوٹھے پہ، اور تم ان سے ووٹ ڈلوا رہے ہو. صحیح بات ہے. صحیح بات. کس قسم کی حکومت ہے؟ کہاں گئی وہ چینی؟ آپ کے ساتھ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں پتا تھا کہ چینی جو ہے وہ رمضان میں شارٹ ہو سکتی ہے. صحیح بات. آپ نے اس کا ذخیرہ کیا چینی کا؟ کل کی بات ہے، ابھی کل یہ جو کل گزرا ہے اس میں باقاعدہ اس کمیشن نے رپورٹ دے دی ہے جو انہوں نے جو ہے جو پچھلے سال جس میں جو انہوں نے جو پیٹرول جو ہے جو ذخیرہ کیا تھا، اور ان کے پاس جو ہے جو نہیں تھا، اور پیٹرول مہنگا ہو گیا تھا اور پیٹرول نایاب ہو گیا تھا مارکیٹ سے. چینی کی قیمت چینی اس لیے کی ہے نا انہوں نے، چونکہ چینی بات یہ ہے کہ جو چینی بیچنے والے ہیں وہ مہنگی بیچنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں کہ چینی نہیں ہے، چینی ہے لیکن مہنگا بیچنا چاہتے ہیں. وہ بات. مہنگا بیچنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں 65 روپے ہم نے کلو نہیں بیچنی ہے، اس لیے اگر 65 روپے کلو لینی ہے تو پھر آپ کو لائن میں لگنا پڑے گا. اب سٹور جو ہے جو سرکاری سٹورز ہیں انہوں نے چینی مہنگی خرید کے سستی دینی ہوتی ہے، چونکہ وہ سبسڈائز ریٹ ہے. سبسڈائز ریٹ کے اوپر جب آپ خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ آف چینی ہی آپ دے سکتے ہیں نا. وہ جو سرٹن اماؤنٹ آف چینی ہے، چاہے 1 کلو ہے 2 کلو ہے، وہ آپ نے دینی ہے. اس کے لیے کم از کم طریقہ کار تو انسانوں والا رکھ لیں نا. اب جانوروں کا سلوک کر رہے ہیں، پلاننگ ہونی چاہیے تھی. ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یار 20 کروڑ عوام ہے،
اگر 25 کروڑ لوگوں کو چینی چاہیے ہوئی اور ہر کسی نے جو ہے وہ 5 کلو چینی کی تو ڈیمانڈ کرنی ہے، تو ہمارے پاس اتنے 1000 کے جی چینی ہونی چاہیے، اتنے لاکھ کروڑ چینی کے جی جو ہے وہ چینی ہونی چاہیے۔ یہ کس نے بیٹھ کے پلاننگ کرنی ہے؟ یہ پوری آپ کی شماریات ڈویژن بیٹھی ہوئی ہے، پورا آپ کا جو ہے وہ آپ کا باقاعدہ پورا ایک وزارت ہے جس کا کام یہی ہے کہ جس نے بیٹھ کے آپ کو بتانا ہے کہ آپ کے ملک میں ضرورت کتنی ہے، آپ کے ملک میں پیداوار کتنی ہونی چاہیے، آپ کے ملک میں جو ہے وہ لوگ کتنے ہیں، ان کی وہاں پہ کھپت کتنی ہوگی اور آپ نے پیدا کتنی کرنی ہے۔ یہ سارا ایک میکنزم ہے، یہ بیٹھ کے انہوں نے کرنا ہے، لیکن یہ کام نہیں کرتے، سوائے اس کے بولنے کے، باتیں کرنے کے، روز آ جائیں گے ایک نئی بات سنا دیں گے آ کے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مافیاز وزیر اعظم عمران خان صاحب کے آس پاس کے پھر رہے ہیں؟ میں بتاؤں وزیر اعظم صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ مافیاز کے خلاف میں لڑوں گا، مجھے ان کی نیت پہ شک نہیں ہے، لیکن مجھے ان کی باتیں جو ہے نا وہ بھی مجھے انسپائر نہیں کرتی، مجھے امپریس نہیں کرتی، شروع میں ہوتی، مجھے اب ان کی باتوں پہ یقین نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ خدا نخواستہ، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں یا وہ نہیں کرنا چاہتے، مجھے ان کی نیت پہ بھی شک نہیں ہے، مجھے لگتا ہے شاید وہ کرنا چاہتے ہوں، لیکن میں ان پہ اعتبار نہیں کر سکتا، اب نہیں کر سکتا، میں ان پہ اعتبار نہیں، میں ایک عام آدمی ہوں، میں ووٹر ہوں، میں سپورٹر ہوں، میرا ایک اپنا ایک پولیٹیکل میرا ایک اپنی سٹینڈنگ ہے، سو وہ ساری مجھے اس چیز پہ مجبور کرتی ہے کہ میں ٹرسٹ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ میں نے بہت کچھ دیکھ لیا نا، میں نے پچھلے 3 سال میں بہت ساری چیزیں دیکھ لی ہیں، مجھے اب نہیں یقین رہا، میں نے گھروں کے خواب بھی دیکھ لیے، مجھے گھر نہیں ملا، میں نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ آپ نے دودھ شہد کی نہریں مانی تھی، مجھے دودھ شہد کی نہریں کیا، مجھے تو چینی نہیں ملتی، دودھ بھی ملتا ہے تو مجھے ملاوٹ والا دودھ ملتا ہے، اور ایسا ملاوٹ جو ہے کہ اس کے اندر جو ہے کیمیکل ملے ہوئے ہیں، اس سے صحت تک لوگ مر رہے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے خوراک نہیں ملتی ہے، گندم نہیں ملتی۔ بالکل جی، تو آج وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم ایک گھر دے سکیں، تو ایک گھر اگر نہیں دے سکتے تو 50 لاکھ گھروں کا دعویٰ کیا تھا، تو اس وقت ان کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آج آ کے کہہ رہے ہیں کہ ایک گھر بھی نہیں دے سکتے، اس وقت 50 لاکھ گھروں کی بات کی تھی۔ دیکھیں یہ بات بالکل ایسے ہی ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں، میں اس میں میری دو رائے نہیں ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے آج 2-3 باتیں کی ہیں جب وہ کر رہے تھے، اس میں انہوں نے ایک تو فوڈ سیکورٹی کی بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ چونکہ ایکسپینشن جو ہے، یہ بات درست ہے، میں اس بات سے بالکل ٹوٹلی اتفاق کرتا ہوں، یہ ان کا ویژن بہت اچھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ایکسپینشن ہے شہروں کی وہ یوں ہونے کی بجائے یوں ہونی چاہیے، یعنی آسمان کی طرف ہونی چاہیے رادر دین کہ آپ جو ہے اس کو یوں ایکسپینڈ کریں، جب ایسے ایکسپینڈ کریں گے شہر باہر کی طرف نکلیں گے تو آپ کی جو کلٹیویٹڈ لینڈ ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ ترکی میں ہوا تھا یہ، ترکی میں وہاں کی جو سپریم کورٹ تھی وہاں پہ کچھ لوگ چلے گئے، انہوں نے کہا جی کہ شہر جس تیز رفتاری سے بڑھ رہے ہیں، ایکسپینڈ ہو رہے ہیں، تو ہماری زمین کم پڑتی چلی جا رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ کل کو ایگریکلچر لینڈ آپ کے پاس نہ رہے، تو اگر ہمارے پاس ایگریکلچر لینڈ نہ رہی تو ہم کہاں سے کھائیں گے، لہٰذا شہروں کو ان کے بڑھنے سے روکا جائے۔ وہاں پہ سپریم کورٹ نے باقاعدہ اس پہ فیصلہ دیا تھا کہ نہیں، آپ اس کے اوپر جو ہے گورنمنٹ کو سجیسٹ کیا کہ آپ پالیسی لے کے آئیں، اور یہ بالکل درست بات ہے، اگر ایکسپینڈ ہو گئے سارے شہر جو ہیں، شہری بن گئے، سڑکیں بن گئیں، تو پھر آپ وہاں پہ اگائیں گے کیا اور کھائیں گے کیا؟ سو اگانے کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ جگہ چاہیے اور اس کو پرزرو کرنا ہے آپ نے، اور آپ کو جو ہے اس کے لیے، لہٰذا یہاں پہ بھی جو ہے جو فوڈ سیکورٹی ان کا خیال ہے کہ اس چیز سے جو ہے فوڈ سیکورٹی کے مسائل ہوں گے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ فوڈ سیکورٹی پہ تو بات کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ اپنے ملک کے اندر واٹر سیکورٹی کے اوپر بات کر رہے ہیں؟ لوگوں کو تو پانی پینے کے لیے پانی بھی میسر نہیں ہے، کیا آپ اپنے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہیلتھ سیکورٹی کی بات کر رہے ہیں؟ لوگوں کو تو یہاں پہ صحت کی سہولتیں میسر نہیں ہیں، کیا آپ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ان کی تعلیم کی سیکورٹی کی بات کر رہے ہیں، ایجوکیشن سیکورٹی کی؟ لوگوں کے پاس تعلیم نہیں ہے، لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس لیے گھر پہ بٹھانے پہ مجبور ہیں کہ ان کے پاس فیسیں نہیں ہیں دینے کے لیے۔ کیا آپ نے اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ باقی جو لائف سیکورٹی ہے، آپ نے لائف سیکورٹی کو تو انشور کیا ہی کرنا تھا، آپ آج تک باقی چیزوں کو سیکورٹیز کو انشور نہیں کر سکے، لہٰذا میں بتاؤں میرا اعتبار نہیں رہا۔ صحیح، معذرت کے ساتھ سر ایک اور نیکسٹ ٹاپک، چھوٹا سا سوال ہے آپ کے ساتھ، چھوٹا سا اور انتہائی اہم سوال ہے، اور ملک کے اندر جو کرونا وائرس کی بات کی جائے تو انتہائی اہم مرحلے کی طرف جا رہا ہے، کیسز مزید بڑھتے ہی جا رہے ہیں، تو آج اسد عمر صاحب نے کہا کہ اگر ایسے ہی رہا، اسی طرح معاملات یعنی کہ کرونا بڑھتا رہا تو اگلے کچھ دنوں میں کچھ بڑے شہروں کو بند کرنا پڑا، تو یہ بتائیے گا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے، ملک شہروں کو بند کر دیا جاتا ہے، تو ایک غریب آدمی کیا کرے گا؟ کیونکہ پہلے ان کے حالات خراب ہیں، ایک عام آدمی کے چینی کے لیے آپ نے دیکھا کہ مارے پھر رہے ہیں، چینی نہیں مل رہی، باقی حالات خراب ہیں، تو اگر ایسا ہو جاتا ہے
تو ایک غریب آدمی کیا کرے گا؟ ایک شارٹ دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ کو شہر بند کرنے پڑیں گے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم بہت عرصے سے پیٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، غریب آدمی کے مسائل ہیں، ریاست کا کام ہے، اسٹیٹ کا کام ہے، حکومت کا کام ہے کہ ان کو روٹی دے، ان کو خوراک دے، ان کے جو بھی معاملات ہیں اس کو پورے کرے، لیکن لوگوں کو کورونا سے بچانا یہ ریاست کا کام ہے، گورنمنٹ کا کام ہے، حکومت کا کام ہے، اور ان کو اس کے اوپر جو ہے الٹیمیٹلی یہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ شہروں کو بند نہیں کریں گے، بڑے شہروں کو اسپیشلی، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کے ملک میں یہ ٹرک آیا کریں گے، لوگوں کی لاشیں اٹھا کے ان کو جا کے بڑے بڑے گڑھے کھودیں گے اور اس میں پھینک دیا کریں گے، آپ کو دفنانے کے لیے بھی جو ہے وہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ لوگ جو ہیں نہ تو ماسک لگا رہے ہیں لوگ، نہ تو جو ہے وہ جو بھی جو پریکاشنری میجرز ہیں، آپ ایس او پیز کے اوپر بھی پابند عمل درآمد نہیں کر رہے، آپ باقی چیزوں پہ بھی وہ نہیں کر رہے۔ سو پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ پیچھے رہ یہی گیا کہ اب ایک موت کا ننگا ناچ ہوگا، یہاں پہ موت ناچتی پھرے گی، لوگ مرتے رہیں گے۔ دیکھیں 154 کا فگر آپ نے کراس کر لیا ہوا، ٹھیک ہے، 150 اب جو پہلا آئی تھی وہ، اس میں اتنے لوگ نہیں مرے تھے کہ آپ جو ہے آپ بہت زیادہ اوپر، اور یہ گریجولی جو ہے یہ انکریز ہوتا جا رہا ہے، یہ آہستہ آہستہ نہیں، یہ نمبر جو ہے یہ جب 200 کراس کرے گا، 300 پہ پہنچے گا، 500 پہ پہنچے گا، پھر سوچیں کیا کریں گے آپ، اور جس دن 1000 لوگ مر گیا اس دن تو آپ کی تباہی پھر جائے گی یہاں پہ۔ تو اس وقت سے پہلے جو ہے گورنمنٹ کو تھوڑا سا اس پہ اپنی ریٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنی چاہیے۔ ہم بارہا مرتبہ میں کہہ چکا ہوں کہ آپ بڑے شہروں کو بند کر دیں، بڑے شہروں کو بند کریں گے تو اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا کہ آپ کے چھوٹے شہر بچ جائیں گے، چونکہ بڑے شہروں کے اندر زیادہ کرونا ہے، اور ایون دین کہ بڑے شہروں کے اندر صحت کی سہولیت بھی زیادہ ہے، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ باقی مسائل بھی زیادہ ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ ان کو ماحولیاتی آلودگی بھی تنگ کرتی ہے، وہاں پہ بیکٹیریل گروتھ بھی زیادہ ہے، وہاں پہ ادروائز بھی وائرل جو ہے گروتھ زیادہ ہے، اور بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو کہ آلریڈی ان کی صحت جو ہے وہ افیکٹ کر رہے ہیں۔ اس میں جب کرونا کا ایک تڑکا لگتا ہے آ کے تو بچنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، لہٰذا اپنے بڑے شہروں کو بند کریں اور پھر آہستہ 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 اس کو ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں، پھر چھوٹے شہروں تک پہنچ جائیں اس کو، تاکہ یہ کہ لوگ بچ سکیں، تاکہ اس کی پلاننگ بھی ہو، اور اس کے علاوہ obviously غریب آدمی کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، تاکہ ایک غریب آدمی جو دیکھیں غریب آدمی کو گھر بیٹھ کے کریں گے کیا، کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے۔ عتیق یہ قوم بڑی بہت آپ اور میں درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، یہ جب پیچھے آیا تھا آپ نے شہروں میں لاک ڈاؤن کیے تھے تو لوگوں نے جا کے بہت بانٹا تھا، رزق بانٹا تھا، چیزیں بانٹی تھیں، کھانے پینے کی چیزیں، پیسہ بہت لوگوں نے دیا تھا۔ اس ملک میں چیریٹی بہت ہے آج، اب تو پھر رمضان ہے، رمضان میں کریں گے تو لوگ جو ہے شاید انسان وہ نکل آئے وہ۔ جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے بچائے، اور جتنے بھی لوگ ہیں باہر گھوم پھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کریں اور اس بیماری سے بچ سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل اسی وقت اسی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔